अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में सीखने सिखाने का ये प्रोग्राम हमने बहुत अरसे से शुरू कर रखा है। आज जुमे का दिन है और सेकंड सेशन, फर्स्ट सेशन अभी ख़त्म हुआ है और उसके अंदर मार्केट जो है वो तकरीबन साइडवेज में रही है, दरमियान में कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी धूप कभी छाँव। और उसके बाद जो है वो जो है सेकंड सेशन में कह रहे हैं कि प्रेशर आना है, लेकिन मैं उससे पहले ही व्लॉग कर रहा हूँ, बल्कि दादा पोता शो कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि आज की बड़ी बड़ी ख़बरें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी जाएँ। रुपए की कदर में इजाफ़ा जारी है जी। आज 82 से 83 रुपए के दरमियान आ गया, थोड़ा थोड़ा 25 पैसे 30 पैसे करके इजाफ़ा हो रहा है। तो ये अपनी जगह के ऊपर जारी है। तकरीबन 4000 पॉइंट निकल चुके हुए हैं। 47,000 पॉइंट से शुरू होने वाली ये जो बढ़ोतरी है, ये 50 को टच की और 50 को टच करके ये वापस 46 तक गई थी, फिर वहाँ से उठी और फिर सीधा इसने 67,000 तकरीबन 21,000 पॉइंट डाले पिछले 3 माह के अंदर विदाउट एनी गैप। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर 5,000 पॉइंट बढ़ी है तो 2,000 पॉइंट अगर वो नहीं गिरती तो इसका मतलब ये है कि उसका बढ़ोतरी जो है वो मसनूई है। तो 21,000 पॉइंट के बाद फिर उसने नीचे का डिप लिया है, तो अगर 4, 5, 6, 7, 8,000 पॉइंट निकल भी जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। ये एक नेचुरल फ्लो है मार्केट का, बल्कि मार्केट आपको ये मौके फराहम कर रही है कि जो चीज़ आप महंगी हो जाने के बायस हसरत की निगाहों से देख रहे थे कि अगर ये इस कीमत पे होती तो मैं ख़रीद लेता, तो मार्केट आपको वो वाले लेवल फराहम कर रही है। आज जो मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है उसके अंदर वो 77,000 जिसने कम से कम बताया है वो 72,000 है, और कुछ ने तो 80,000 भी कहा है, लेकिन 77,000 का लेवल भी कहा है कि मार्केट ने उस तक जाना है और उसकी तैयारियां कर रही है। आज सेकंड सेशन के अंदर प्रेशर पता नहीं आता है कि नहीं आता है, लेकिन 3 दिन की छुट्टियां हैं ना, हफ्ता इतवार और पीर को 25 दिसंबर है। हमारे मसीही जो कज़न्स हैं उनको उनकी ईद मुबारक हो, हमने कहा एडवांस में कर दें, ठीक है। तो वो जनाब उस तरफ जा रही है। ये तो जनाब आज का पहली खबर हो गई। दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान के सनत लाडली सनत टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल की इस वक्त नुमाइंदगी जो है फेडरल कैबिनेट में भी मौजूद है और प्रोविंशियल में भी मौजूद है। और फेडरल कैबिनेट में मौजूद है वो एजाज़ गौहर साहब की शक्ल के अंदर, और एजाज साहब भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो लाडले बच्चे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनकी नज़र में जिन्होंने उनको लगाया था। तो लेकिन अभी उनका जिक्र दूसरी खबर में आगे, चल पहले वो खबर पढ़ देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि उनको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के मामलात भी सौंप दिए गए हैं कि जनाब आप जो हैं बाकी के 2 महीने 2-2.5 महीने जो हैं वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तमाम मामलात का भी इंजॉयमेंट मुकम्मल कर लें। इंजॉय, ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कहा है कि हमें अपना इलाकाई मैन्युफैक्चरर जो हैं उनके मुकाबले में कम्पिटिटिव रखने के लिए ज़रूरी है कि बिजली की कीमत 8 से 9 सेंट मुकर्रर की जाए, वरना हमसे जो है वो आलमी मंडियां छिन जाएंगी। और इसके साथ अगर आप ये ख़बर उठा के पढ़े तो वो ये है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल की जो बरामदात हैं उनके अंदर माली साल के पहले 6 महीनों में, जुलाई से नवंबर तक जो है 5 महीनों में तकरीबन $6 अरब की कमी वाक़या हुई है। तो मेरा ख्याल है $6 अरब की कमी नहीं होनी, ये $6 अरब की हुई होंगी 16% कमी के बाद। $6 अरब की हुई होंगी 16% कमी के बाद। तो ये बुनियादी तौर पे नहीं, हाँ, ये कोई इस तरह की बात जो है वो कही गई है।
اب جناب پیٹرولیم کی درآمدات کی کمی کے اندر 16% کمی واقع ہوئی ہے. پیٹرولیم کی درآمدات کی کمی میں جولائی سے نومبر تک میں 16% کی کمی دیکھی گئی ہے. اور جولائی سے نومبر تک کی ہم نے موبائل جو خریدے ہیں پاکستانی قوم نے, ان کی درآمد کے اندر 112% اضافہ دیکھا گیا ہے, اور یہ درآمدات 61 کروڑ ڈالر کی ہو گئی ہیں. ویسے یہ سیمسنگ پاکستان کے اندر اسمبل ہونا شروع ہوا تھا تو وہ شاید فیکٹری بند ہو گئی ہے, ٹبا گروپ نے کی تھی میرا خیال ہے. اور جناب سندھ ہائی کورٹ نے ٹیکسٹائل کے لیے گیس کے نرخوں میں اضافے کا جو فیصلہ تھا اوگرا وہ معطل کر دیا ہے. یہ ہے جی امپورٹنٹ خبریں. لیکن ٹیکسٹائل کی برآمدات کے اندر جو کمی ہے اس کا فگر میں تھوڑا سا مکس کر گیا ہوں, لیکن وہ کمی ہے, ٹھیک ہے, اور پہلے 5 ماہ کے اندر. اب ہم چلتے ہیں آج کے فیڈ بیک کی طرف, اور آج ہم فیڈ بیک سب سے پہلے پڑھیں گے جناب اللہ آپ کا بھلا کرے 30 نومبر کا. السلام علیکم, کیا حال ہے دادا جی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی. دادا جی میں نے بس ابھی کچھ تھوڑا ریسنٹلی ہی میں نے اسٹاک میں انویسٹمنٹ سٹارٹ کی ہے, اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے, اور میں نے پی ایس او میں انویسٹمنٹ کی ہے. زیادہ اتنی کوئی خاص بڑی نہیں کی, 167 165 پہ جب وہ تھا تو تب میں نے کی تھی. اینڈ آئی نو کہ وہ جس ٹائم پہ بالکل گولڈن تھا وہ اس پہ میں نے نہیں کی, لیکن چلیں دیر سے ہی ہوا لیکن ہو گیا. اور یہ ہے کہ میں بس یہ آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کی جو جنرل ٹپ ہے, جو آپ کا مین کرکس ہے کہ اسٹاک کو کس طرح لے کے چلیں, کیا پلاننگ, کیا چیزیں دیکھنی چاہیے. جو میرا ابھی تک کا ہے آئیڈیا وہی ہے کہ انڈر ویلیوڈ اسٹاک کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. اچھی کمپنی ہو, ویلیویبل ہو, اور اس کی جو ہے نا وہ کور بڑی اسٹرانگ ہو, فنڈامنٹل اسٹرانگ ہو. اگر اس کے اوپر برا وقت آ رہا ہے, انڈر ویلیوڈ ہے, تو آپ اس میں انویسٹ کریں, ہوپ فلی وہ آپ کو اچھا ریٹرن دے گی. تو میں نے بس یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ میں نے جنرلی ابھی تو یہی کیا ہوا ہے, ایک حصہ جو ہے وہ میں اچھی کمپنیز میں لانگ ٹرم کی انویسٹمنٹ کے لیے یوز کرتا ہوں, اور ایک حصے میں میں بس ادھر ادھر کبھی ادھر انویسٹ کر دیا, اور 10 دن بعد اگر تھوڑا اوپر گیا تو نکال کے ادھر انویسٹ کر دیا. اس طرح کا میرا کچھ پلان اور طریقہ ہے کام کرنے کا. تو آپ جو ہیں وہ کیا رائے دیں گے, کس طرح کرنا چاہیے انویسٹمنٹ, کیا پلاننگ ہونی چاہیے, کس طرح سے اس کو دیکھنا چاہیے؟ تھوڑا سا تفصیلی جواب دے دیں کیونکہ میں بالکل اناڑی ہوں, یوں ہی سمجھ لیں آپ, تو اگر ممکن ہو تو, ورنہ کوئی جتنا آپ دیں گے الحمدللہ. میں آپ کے دونوں چینل فالو کرتا ہوں, اور الحمدللہ پالیٹکس سے لے کے اکانومی تک, اور اکانومی سے لے کے معاشرے تک ساری چیزیں بڑی گہرائی کے ساتھ اور بڑی جو ہے نا جس کے اندر فروٹفلی سمجھ آتی ہیں. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ آپ کی خدمت کے لیے, قوم کی خدمت کے لیے, اور ایک استاد گیری ہے اس کے لیے بھی, کیونکہ میں آپ کو اپنا استاد سمجھتا ہوں. دیکھیے جو ہے بہت اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ آپ چل رہے ہیں, ان کے اوپر اسٹڈی کریں, شیئرز کے اوپر کوشش کریں کہ آپ کو وہ ڈپ میں مل جائیں, اور پھر جب وہ پہلا دوسرا تیسرا ٹارگٹ جو اس کا ہوتا ہے ریزسٹنس اگر وہ توڑ دیتا ہے تو اس کو سیل کر لیں. کچھ شیئرز کے اندر جو ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے بھی رکھیں, چونکہ شیل کے اندر آپ نے پی ایس او کے اندر آپ نے انویسٹ کر لیا ہے, ورنہ میں آپ کو کہتا کہ 110 111 کے ارد گرد اگر آج کل OGDCL ملتا ہے تو ضرور لیجئے, 20 کے ارد گرد آپ کو پیل ملتا ہے تو ضرور لیجئے, اللہ آپ کا بھلا کرے. 100 سے نیچے آپ کو اینگرو فرٹیلائزر ملتا ہے تو ضرور لیجئے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ مل پائیں, ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرین گزر چکی ہو جب تک یہ میرا پروگرام آج تک پہنچے, لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے انویسٹ کرتے رہیں. ہر شیئر میں ہر وقت انویسٹ کرنے کا بھی ہوتا ہے اور پروفٹ ٹیکنگ کا بھی ہوتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس لیول پہ انویسٹ کیا تھا اور کس لیول پہ آپ نے اس سے ایگزٹ لیا ہے. اور پیسے کو 2 حصوں میں نہیں بلکہ 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک حصہ جو ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے, ایک حصہ جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے اس کے لیے, اور تیسرا حصہ جو ہے وہ بالکل ریزرو ہونا چاہیے. جیسے ہی آپ دیکھیں کہ کسی جگہ پہ اپرچونٹی ہے, مثلا آپ نے OGDCL کے اندر فرض کر لیا ہے کہ 110 پہ انویسٹ کیا ہے اور وہ کم ہو کے 105 یا 100 کا ہو گیا ہے, تو اس کے اندر آپ فردر بائنگ کر کے اپنی ایوریج بہتر کر سکتے ہیں. تو وہ وہاں پہ آپ تیسرا حصہ استعمال کریں گے. تو تھوڑا سا اس حوالے سے نظر ثانی فرمائیں. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کے پورٹ فولیو کے اندر جو بھی ہے جتنا بھی ہے.
السلام علیکم، سید شاہ حسن مردان۔ اچھا، میں ایک ٹیچر ہوں اور کئی عرصے سے پاکستان میں جو تعلیمی نظام ہے اس کو دیکھ رہا ہوں، تو میرے اس کال یا میسج کا مطلب یہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس آج کل پڑھائی کر رہے ہیں تو زیادہ تر لینگویجز پڑھ رہے ہیں، ہسٹری پڑھ رہے ہیں، سیوکس ہو گئی، پولیٹیکل سائنس ہو گئی، تو اس طرح کی چیزیں یہ پڑھ رہے ہیں، انگریزی پڑھ رہے ہیں۔ آگے جب یہ نکلتے ہیں پھر بی اے ایم اے وغیرہ کر لیتے ہیں، جو بھی کر لیتے ہیں، تو آگے ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہوتی۔ ان کی تو چھوڑیں، جو انجینئرنگ کر چکے ہوتے ہیں، جنہوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے، تو ان کے پاس بھی کوئی جاب نہیں ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اس کا آسان حل کیا نکل سکتا ہے کہ یہ جو ہمارا تعلیمی نظام جس طرح کے لوگ پیدا کر رہے ہیں، آخر یہ کہاں پر جا کر روکنے والا ہے، اور ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان کو پھر آگے جو ہے نا اچھی جاب ملے، یا ان کو اچھا کاروبار ملے، یا کاروبار کر سکیں۔ کیونکہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ 17-18 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میکسیمم جو ہے وہ بے روزگار ہوتے ہیں اکثر، اور ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں نے تو پچھلے 4-5 سال میں کے پی کے میں دیکھا ہے، یہاں پر جو ہے جو انڈکشن ہوئی تھی ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، تو اس میں ایک انجینئر بہت زیادہ جو ہے وہ بھرتی ہو گئے تھے۔ تو سر اس بارے میں آپ کچھ رہنمائی دیں۔ شاہ صاحب، بنیادی طور پہ میں بھی تعلیم کے شعبے کو اتنی ہی توجہ سے دیکھتا ہوں جتنی توجہ سے آپ دیکھتے ہیں۔ آپ چونکہ پریکٹیشنر ہیں تو آپ کا یقیناً ایکسپوجر بھی زیادہ ہوگا۔ میں چونکہ آؤٹ سائڈر ہوں، وزٹر ہوں نا، کبھی کبھی جاتا ہوں وزٹنگ میں پڑھانے کے لیے، ہفتے میں 1 دفعہ چلا گیا تو کیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہم جو ریٹ ریس میں لگتے ہیں نا تعلیم کے حوالے سے بھی، ہم تعلیم کو بھی اور خاص طور پہ پروفیشنل ایجوکیشن کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا پروفیشنل ایجوکیشن کے اندر بھی ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارے ہمسائے نے یا اس کے بچے نے کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، دنیا کے اندر نئی اور جدید جو ہے وہ آ گئی ہیں، مواقع پیدا ہو گئے ہیں، اور ان نئے اور جدید مواقع جو ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور بچوں کو اس کی طرف گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اس وقت جو ہے کنیڈ کالج بچیوں کا ایک کالج ہے لاہور کے اندر، بڑا تاریخی کالج ہے، اور لاہور میں سب سے زیادہ میرٹ اس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور عمرہ کے بچے نارملی اس میں پڑھتے ہیں۔ اب تو انہوں نے فیس بھی بہت زیادہ کر دی ہے تاکہ کسی غریب کا بچہ اس کے سامنے سے بھی نہ گزر سکے، لیکن وہاں پہ پڑھتے ہیں۔ اب وہاں پہ ایک انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے، اور وہ ہے بی ایس میڈیکل، اور اس کے آگے کئی ڈسپلنز ہیں، اس کے اندر آنکالوجی ہے، یعنی آپ آنکھ کے ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بی ایس میڈیسن ہے، جس کے اندر آپ جو ہیں وہ اسٹیتھوسکوپ لگا کے کلینک کھول سکتے ہیں، دوائیاں پرسکرائب کر سکتے ہیں۔ ان دونوں معاملات کے اندر آپ سرجری نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، سرجری نہیں سکھائی جاتی ان 4 سال کے اندر آپ کو۔ پھر اس کے بعد وہ امیجنگ ٹیکنالوجی ہے، جس کے اندر آپ نے جو وہ ایکس رے ہوتا ہے وہ پڑھ کے اس کی رپورٹ لکھنا ہے۔ اس طرح کر کے کچھ 4 ایک آدھ شعبہ اور بھی ہے۔ اب یہ اس طرح کے شعبہ جات جو ہیں یہ ایم بی بی ایس کا بیسٹ نیم البدل ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ پرائیویٹ میڈیکل کالج کھولنے کے لائسنسز انہوں نے لیے ہیں یا لے رہے ہیں جن کے میڈیا ہاؤسز بھی ہیں، تو وہ بچوں کے اذہان کو یوں ٹیون کرتے ہیں کہ وہ آلٹرنیٹو شعبوں کی طرف جانے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ تو بینگ اے ٹیچر یہ آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم بچوں کو گائیڈ کریں گے، یار ٹھیک ہے آپ کا ایم بی بی ایس کے میرٹ کے اندر نام نہیں آ رہا بچے، تو آپ یہ کر لو، یہ اس کا بیسٹ آلٹرنیٹو ہے۔ آپ کی جو بچپن کی خواہش ہے ڈاکٹر بننے کی وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور ہماری بھی عزت رہ جائے گی، کم پیسوں کے اندر آپ جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بھی تقریباً ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں ہمارے۔ میں جب ریڈیو ایک مینیج کیا کرتا تھا، وہاں پہ ڈاکٹر جیزی آیا کرتے تھے،
اچھا ڈاکٹر جیسی تو میں کہنا یار تسی روزانہ تے ریڈیو تے ٹی ویاں تے گھومتے پھرتے ہو تے کام کس ویلے کرتے ہو؟ تو ڈاکٹر جیزی صاحب جو تھے وہ یہی کام کرتے تھے کہ مختلف ہاسپٹلز کے اندر وہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے جاتے تھے اور سارا دن جو ایکس ریز وہاں پہ کھینچے گئے ہوتے تھے ان کے اوپر جناب رپورٹ لکھ کے دستخط کر کے وہاں سے آگے روانہ ہو جاتے تھے اور ڈھیروں پیسے کماتے تھے. تو اب انہوں نے اس کے اندر MBBS کے بعد اسپیشلائزیشن اس شعبے میں کر لی. تو بھائی آپ پہلے ہی اس شعبے کے اندر چلے جائیں. یہ میرا ہے امیجنگ والا جو BS ہے اس کے ذریعے آپ پہلے ہی اس شعبے میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, پڑھنا تو آپ نے ایکس رے ہے نا, اور ایکس رے پڑھ کے اس کی رپورٹ لکھنی ہے جس کو پڑھ کے پھر ڈاکٹر جو ہے مستقبل کے بارے میں یا مستقبل کے لیے جو بھی آپریشن یا دوائی ہے وہ سجیسٹ کر سکے مریض کے لیے. اتنا کی بات ہے. تو خیر یہ میں نے کہا کہ اچھا یہ ہم آلٹرنیٹو بچوں کو بتاتے نہیں ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سوشل سیکٹر کے اندر ڈیولپمنٹ کا لیول بہت کم ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہے بھی, اگر سوشل سیکٹر کے اندر جو جابز بھی آتی ہیں تو بڑی یونیورسٹیاں جو ہیں ہماری اس میں قائد اعظم یونیورسٹی ہو گئی یا اس طرح کی جو ویل نون یونیورسٹیاں ہیں ان کے گریجویٹس کو ان کا ویژن بھی زیادہ ہوتا ہے, بہرحال ان کو پریفرنس دی جاتی ہے, وہ آگے نکل جاتے ہیں. تو یہ جو چھوٹی موٹی یونیورسٹیوں کے بچے ہوتے ہیں یہ بے روزگاری کی طرف چلے جاتے ہیں. حالانکہ سوشل سائنسز جو ہے وہ پروفیشنل ڈگری نہیں ہے. یہ بات آپ بھی سمجھ لیں, والدین کو بھی سمجھائیں اور بچے کو بھی سمجھائیں کہ سوشل سائنسز پروفیشنل ڈگری نہیں ہے. اس کے بعد جاب ملنا کوئی شرط نہیں ہے, لیکن یہ آپ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے, سیکھنے کے طریقے سیکھنے کے لیے آپ یہ ایجوکیشن پوری کر رہے ہیں. اور بائی دا وے معاشرے جو ہیں وہ انہی گریجویٹس کی وجہ سے اپنی اچھی روایات کو آگے بڑھا پاتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل سائنسز کو اچھی ڈگری کوئی پیشے کی گارنٹی نہیں ہوتی. جیسے ہماری دیکھیں نا میس کمیونیکیشن جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ دنیا بھر میں بحث ہوتی ہے کہ یہ کیا یہ پروفیشنل ڈگری ہے یا یہ ایک سوشل سائنسز ہے. اور میس کمیونیکیشن کے لوگ جو ہیں وہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو پروفیشنل ڈگری ہیں. لیکن دنیا کے جتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ خاص طور پہ ٹیکنیکل جو اینکرز ہیں ان کو دیکھیں, ان کے پاس میس کمیونیکیشن کی ڈگری نہیں ہے, ان کے پاس لنگوسٹک کی ڈگری ہے, ان کے پاس جو ہے, لیکن وہ اس شعبے کے اندر گھسے ہوئے ہیں. تو یوں یہ بحث جاری رہتی ہے کہ یہ ڈگری پروفیشنل ہے یا نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمیں ایز اے ٹیچر بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈگری آپ نے کر لی ہے, لازمی نہیں ہے کہ اس ڈگری کی بنیاد کے اوپر آپ کو نوکری کرنی ہے. ہم ان کے اندر جو ہے انٹرپرینیورشپ کا وہ جو جرثومہ ہے وہ نہیں گھسیٹتے, تو نتیجے کے طور پہ وہ نوکری کی تلاش میں ہوتا ہے. جب پاکستان میں سی پیک کے پروجیکٹ لگنا شروع ہوئے تھے اور خاص طور پہ جب یہ بجلی گھر لگے اور سڑکیں بنی, کیا آپ اس بات کو مان سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انجینئرز جو تھے وہ نہیں ملتے تھے اور چینیوں نے آخر میں اکتا کے کہا کہ جناب ہم پھر چائنا سے انجینئر لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ وہ چینی کمپنیاں تھیں جو افریقہ میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹ کر رہی ہیں, جو یورپ میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹ کر رہی ہیں. ایسٹ ویسٹ یورپ جو ہے انہوں نے پورا ریلوے سے اور موٹر ویز سے لنک کرنا ہے, وہ پروجیکٹ کر رہی ہیں. یہاں سے اگر ان کو اچھے پروفیشنل مل جاتے یا ہمارے پاس انجینئرز ہوتے تو وہ ان کو لے کے ان ممالک میں چلے جاتے, کیونکہ ان کے ہاں اپنے ملک کے اندر بھی شارٹیج ہے انجینئرز کی. جب کوئی یہ انجینئر کہتا ہے نا کہ مجھے جاب نہیں مل رہی ہے اور میں کوئی نان پروفیشنل جاب کر رہا ہوں, تو میرا خون کھولتا ہے. کیونکہ بہت سارے میرے جاننے کے اندر بچے آتے ہیں جو کہ عراق کے اندر مختلف پروجیکٹ کے اوپر گئے, کام کرنے گئے اور بڑے دھڑلے سے انہوں نے کام کیے. دوسرا جو ہے وہ ایک اور بھی ہے, یہ رزاق داؤد صاحب کی ایک کمپنی تھی جو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ, میں ڈیسکون کی بات کر رہا ہوں, سب سے زیادہ انجینئر وہ امپلائی کیا کرتے تھے اور دنیا کو وہ خاص طور پہ آئل ریفائنریز کو بھی وہ سروسز فراہم کرتے تھے ان کے جب شٹ ڈاؤن ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن انہوں نے UAE کے اندر ایک حماقت فرما دی اور اس حماقت کے نتیجے کے اندر
ان کی کمپنی وہاں پہ کیا بین ہوئی, یہاں پہ بھی بیڑا غرق ہو گیا. تو ایک جو بہت بڑا امپلائمنٹ کا اپرچونٹی تھی ڈومیسٹکلی وہ غائب ہو گئی مارکیٹ میں سے, تو وہ بھی سپلائی مارکیٹ کے اندر دستیاب ہو گئی. اگے بیٹھا ہوا سی عمران خان جس نے تمام ترقیاتی منصوبوں کے اوپر سٹاپ لگایا ہوا تھا, فل سٹاپ. پھر جب باہر سے انجینئر آتے ہیں تو وہ اپنے انجینئر لے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں بجائے ہم لوکل کو ٹرین کریں اور ٹرین کرنے کے بعد جو ہے ان کو جاب پہ لگائیں, تو ہمیں چونکہ جلدی کام کرنا تو بڑے انجینئر اپنے ہی لے کے آتے ہیں. تو ہمارے ہاں لوکل اس وجہ سے بھی ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر تھوڑے سے بھی ترقیاتی کام کو 7-8 منصوبے بھی شروع ہو گئے تو پاکستان کے اندر انجینئر نہیں ملنا. اچھا, اب آخری بات وہ یہ ہے کہ اس انجینئر کا اپنے دماغ کے اندر بھی کچھ پابندیاں اس نے لگا رکھی ہوتی ہیں کہ میں نے اپنے علاقے میں نوکری کرنی ہے یا میں نے اپنے صوبے میں نوکری کرنی ہے. مطلب کہ ہمارے لاہور کے بیشتر لوگ جو ہیں ان کو چیچا وطنی سے آگے جانا پڑ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ دبئی چلے جائیں گے, تو خانے وال جا کے یا ملتان جا کے نوکری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا, ہیں بے روزگار پھر لیں گے لیکن مظفر گڑھ جا کے نوکری نہیں کریں گے کیونکہ نہیں جانا. اب انہوں نے اپنے دماغ کے اندر ایک رکاوٹ رکھی ہوئی ہے, بھئی عراق میں جا کے نوکری کر لیں گے لیکن مظفر گڑھ میں ایک ٹیکسٹائل یونٹ ہے اس کے اندر جاب مل رہی ہے, نہیں کریں گے. اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے, رحیم یار خان میں ایک پاور پروجیکٹ ہے اس پہ کام نہیں کریں گے اور افغانستان میں نوکری کرنے چلے جائیں گے. تو یہ انڈیویجولی بھی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ منطبق ہوتا ہے. انہوں نے اپنے دماغ کے اندر جو ڈاگماز پالے ہوتے ہیں اس حوالے سے. میں تھوڑا سا تفصیلاً ہو گیا کیونکہ آپ کا پیغام بھی تفصیلی تھا تو میں نے کہا جواب بھی تفصیلی ہونا چاہیے. بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.